करते हैं नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। इंशाअल्लाह ताला आज हम ग़ज़वा बनु अल-मुस्तलिक़ या ग़ज़वा मुरैसी ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे वो हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था 2-3 चीज़ें जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट थी जो इसके बाद हुई, तो एक एक करके आप लोग बताएंगे कि क्या, यहाँ से शुरू करें कि क्या चीज़ आपको याद रही कि जो इसका इसके बाद जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, और आप बताएंगे और एक लड़ाई हुई थी जो दरमियान और जिसकी वजह से क्या हुआ था। हाँ, और क्या हुआ था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की इतनी वो नहीं की कि क्यों इस तरह से हुआ या कुछ है, इस मामले को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन एक अहम चीज हुई थी उसमें जी, अब्दुल्ला बिन उबई ने वो जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ था एक मुहाजिर और एक अंसार के दरमियान, वो तो वहीं खत्म हो गया था। लेकिन आपको पता है अब्दुल्ला बिन उबई ने वो आग भड़काई और इतना ज्यादा उनको पंप कर दिया लोगों को कि यानी जो अपने साथ के मुनाफिकीन थे कि वो यहाँ तक उसने कह दिया कि मदीना पहुंच के जो इज्जत वाले हैं वो जलीलों को निकाल देंगे। और ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट थी। और उसके बाद ये बात किसने सुनी थी? ज़ैद बिन अरकम ने ये बात सुन ली थी और फिर उन्होंने जाके अपने उनको बताई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग गए और वहां पे क्या हुआ था, फिर बुलाया गया था और उसने क्या किया था, बड़ी बड़ी कस्में खाई थी। हमें पता चलता है कि मुनाफिकीन कस्में खाने में बहुत तेज होते हैं और झूठी कस्में खाने से वो बिल्कुल नहीं चूकते। और इसके अलावा फिर हमने हज़रत जुवैरिया के बारे में अहम चीज क्या पढ़ी थी, उनका कबीला और उनके बाप, हाँ, बल्कि आजादी भी उनको मिली और वो ईमान भी ले आए इनकी वजह से। क्यों उनको आजादी मिली थी? सरदार की बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया था, तो फिर अंसार ने कहा था कि हम कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल को अपने पास गुलाम और लौंडियां बना सकते हैं। तो उन्होंने सबको आजाद कर दिया था और सब मुसलमान हो गए थे क्योंकि हारिस मुसलमान हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया था, इनको सारा कुछ वापस कर दिया था। और अच्छा, ये ग़ज़वा इटसेल्फ अहम है या इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आफ्टर इफेक्ट है? तो आफ्टर इफेक्ट में हमने एक तो बात पढ़ी कि ये जो मुनाफिकीन ने साजिश की थी, इससे इसको याद रखें कि मुनाफिकीन की साजिश, हज़रत जुवैरिया के साथ निकाह, और तीसरा जो अहम वाक़या इससे हमेशा आप रिलेटेड यानी इसको पढ़ेंगे वो है वाक़या इफ्क। आज हम देखते हैं इफ्क क्या चीज होती है, झूठा बोहतान किसी के ऊपर ना, ठीक है। अब ये वाक़या इस लिहाज से बेहद अहम है कि मुनाफिकीन जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने तक पहुंच गए थे। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि पहले तो मुखालिफिन जो मक्का के थे, कुरैश मक्का, उन्होंने तो बहुत दुश्मनियां की, बहुत मुखालफतें की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अजियतें दी। लेकिन अब कौन दे रहा है अजियत? जो सो कॉल्ड अपने हैं, ठीक है, जो कलमा गो हैं। अब हम तो उनको मुनाफिकीन लेबल करते हैं, लेकिन उस वक्त तो वो मुसलमान ही समझे जाते थे ना कि सबके अंदर हैं। और मुनाफिक तो ये सूरह मुनाफिकून उतरी तो इसके बारे में अब्दुल्ला बिन उबई का तो पोल खुल गया, मगर बाकी घुले मिले थे सब, तो थोड़ी पता था कि कौन मुनाफिक है या क्या। तो इस वक्त जो अजियत है वो अपनों से मिल रही है, और वो भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ में। देखें ना, आप आज किसी के घराने, किसी की बीवी के बारे में कोई बात कहते हैं तो आज भी कोई आम आदमी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और कहाँ सबसे अजीम हस्ती इस कायनात की, और उनकी बीवी के बारे में एक ऐसी तोहमत लगा दी गई जो सरासर झूठ थी। तो यानी मुनाफिकीन इस हद तक गिर गए। और ये क्यों हुआ? वजह
وہی وجہ ہے جو آپ نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ جب رئیس المنافقین کا پول کھل گیا عبداللہ بن ابئی کا، تو وہ اس کے اندر تو آگ لگ گئی نا کہ اب میں تو ایکسپوز ہو گیا ہوں، میری تو بڑی بے عزتی ہو گئی، اب کسی پل اس کو چین نہیں آ رہا تھا کس طرح سے اس چیز کو وہ کرے کہ میں بدلہ لوں۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے اس حد تک کی گری ہوئی حرکت کی۔ اور یہ واقعہ جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہاں سے جھگڑا ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر نکل کھڑے ہوئے اور پھر کیا ہوا، چلتے رہے دن اور رات چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد جا کے جب پڑاؤ کیا تھا تو بالکل مدینہ سے 1 دن کے فاصلے پر رہ گئے تھے، یعنی اتنی قریب آ چکے تھے۔ اور جب وہاں پہ پڑاؤ کیا ہے اس وقت پھر یہ واقعہ ہوا کہ اس نے دیکھ لیا۔ تو یعنی یہ وہ جگہ، اب آپ کو ٹائمنگ سمجھ آ گئی نا کہ کون سی جگہ، بس 1 ڈے کے فاصلے کے اوپر مدینہ رہ گیا اور یہ ہو گیا ایکسپوز، سورہ منافقین نازل ہو چکی ہے۔ عبداللہ کے بیٹے نے ان کو روکا تھا، وہ تو بعد میں ہے، لیکن ابھی تو ایکسپوز ہو گیا نا، سورہ منافقین اتر گئی ہے، سب اس کا پول کھل گیا ہے، یہیں پہ اتری تھی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے مزے کی اس میں یہ بات ہے کہ آپ کی بک میں تو خیر بہت ہی مختصراً یہ واقعہ لکھا ہوا، اس سے پہلے ہم بخاری سے دیکھیں گے۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس واقعے کو نریٹ کرتی ہیں، خود روایت کرتی ہیں اس واقعے کو۔ اس سے یہ بہت اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزری، وہ کن چیزوں سے گزری، وہ سارا کچھ خود بتا رہی ہیں۔ تو پہلے ہم بخاری سے یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بک میں سے دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے تھے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ اس غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا۔ اچھا، اب یہ قرعہ ڈالنا، کیا یہ ہمارے دین کے اندر صحیح ہے؟ قرعہ ڈالنا صحیح ہے۔ کس چیز کے اوپر قرعہ ڈالا جا سکتا ہے؟ جب فیصلہ، لیکن ایسا نہیں کہ حق ہے اور باطل اور آپ قرعہ ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک کون سا ہے، ایسا نہیں۔ جب ایسی کنفیوژن ہو کہ 2 برابر کی چیزیں ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 2 گھر ہیں اور 2 بھائیوں کو شیئر، 2 بھائیوں کو دینا ہے، ایک ایسٹ میں ایک ویسٹ میں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کی ویلیو ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، اب کس کو دیں؟ تو اب آپ قرعہ ڈال سکتے ہیں ایسی چیز کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں جانے کے لیے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ نہیں ڈالا کرتے تھے، ہر سفر میں نہیں لے کر جاتے تھے، مگر جس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے اس میں فور شور تھا کہ ہم جیت جائیں گے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا بیویوں کے نام کا، اور دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نکلا۔ اب آپ اس واقعے کو جیسے جیسے دیکھیں گے، ہم پروگریس کریں گے نا، آپ سنیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ایسا ہی ہو، ادروائز کچھ بھی اور ہو سکتا تھا، حضرت عائشہ نہ جاتی کوئی اور چلا جاتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی ایسا واقعہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا، اس سے تو اچھا تھا میں آتی ہی نہ، اس سے تو اچھا تھا یہ ہوتا ہی نہ، لیکن اس میں جو خیر اور بھلائی ہوتی ہے وہ نہیں ہم جانتے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جگہ جگہ پہ آپ کو لگے گا کہ مطلب دس could be avoided، یہ تو بڑی آسانی سے اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن ویسا ہوتا گیا، کیوں؟ اللہ کی مشیت ہی ایسی تھی۔ تو ان کے نام کا قرعہ نکلا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی، یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ اب یہ کیوں اہم بات ہے؟ جو پہچانا بھی، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس وقت یہ پردے میں تھی، اور پردہ ان کا کیا ہوتا تھا، امہات المومنین کے لیے خاص پردے کا وہ ہے۔ اگر آپ سورہ احزاب نکال دیں مجھے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ امہات المومنین کے لیے جو پردے کی آیتیں، ان کو فرمایا گیا کہ آپ پردے کے پیچھے سے بات کریں، اور یعنی ایک تو وہ پردہ ویسے بھی لیتی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک یعنی ہودج کے اندر بھی بیٹھتی تھی۔ ہودج جیسے آپ ڈولی سمجھ لیں، ہمارے یہاں ڈولی ہوتی ہے نا جو اس کو اوپر رکھ دیا جاتا ہے کسی سواری کے اوپر، یعنی ایسے ہی نہیں کہ ایسے ہی بیٹھ گئی، حالانکہ وہ پوری کور کیے ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر، وہ ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے یعنی ایک آؤٹر کورنگ بھی تھی، یعنی ان کا فگر بھی نظر نہ آئے، اتنا زیادہ ان کا پردہ تھا۔ یہ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو پردہ ہے وہ تو صرف امہات المومنین کے لیے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امہات المومنین کے لیے تو اسپیشل یہ پردہ ہے کہ آؤٹر بھی ایک ہے جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، مگر جو آپ سورہ نور میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے
تو اگر آپ اس کو پڑھیں آج، بلکہ سورہ نور سے ہی ہم یہ، جس نے بھی اس واقعے کو دوبارہ پڑھنا ہو تو سورہ نور میں، ابن کثیر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بخاری میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ نور کی تفسیر میں سارا یہ واقعہ ہے، کیونکہ سورہ نور کی آیتیں ہی اتری تھی اس واقعے کے لیے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنے جو خمار ہیں یہ اپنے سینوں کے آگے ڈال لو، ٹھیک ہے، اپنے، یعنی یہ تو اس وقت بھی عورتیں یہ لیتی تھیں، یعنی جس کو ہم اچھا آج ہم کہتے ہیں نا حجاب لینا، ہم کہتے ہیں یہ اس وقت حجاب نہیں تھا، یہ تو سبھی لوگ لیتے تھے. جو معزز عورتیں تھیں نا، جو اس معاشرے کی یعنی مڈل کلاس یا ہائی اوپر اپر کلاس سمجھی جاتی تھی، وہ سب بالوں کو کور کرتی تھی لیکن ایسے پیچھے ڈالتی تھی اپنے، سمجھ آئی نا، پیچھے ڈالتی تھی. اور جو لونڈیاں وغیرہ اس طرح ہوتی تھی وہ ننگے سر گھومتی تھی. ایون آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ جب یہ حضرت مریم کا مجسمہ بناتے ہیں تو کبھی ان کو ننگے سر نہیں دکھاتے. ان کے اندر بھی پائرٹی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ سر کور ہو، وہ اس وقت میں ایسے ہی تھا. ہاں ان عورتوں کو کہا گیا پیچھے نہیں رکھنا، اس کو آگے سینوں کے آگے ڈالو. اور یہ مطلب نہیں کہ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو قرآن میں تو لکھا تھا سینے پہ ڈالو، یعنی اوپر سے اتار کے تو سینے پہ ڈال دو. ایسا نہیں، وہ تو پیچھے ڈالتی تھی تو ان کو کہا گیا آگے ڈالو. اور اس کے اوپر سورہ احزاب کے اندر جلباب کی آیات آئیں کہ جلباب پوری چادر لو، تو وہ بھی ان کا تھا، یہ خمار بھی تھا اور جلباب بھی تھا. اور اس کے علاوہ ان کے لیے باہر کے بھی ایک ڈولی سی کے اندر بٹھا کے تو پھر ان کو لے جایا جاتا تھا، ایسے ہی اونٹ کے اوپر نہیں بٹھا. یہ ان کے لیے ایکسٹرا پروٹوکول سمجھ لیں، ایک عزت سمجھ لیں، اس کو عزت کہا گیا. ہم آج سوچتے ہیں نا کہ عزت یہ ہے کہ یہ چیز اتار دی جائے، وہ عزت تھی کہ اور زیادہ کور کیا جائے. سبحان اللہ. تو ان کو اس میں تعظیم دی گئی. اور آپ آگے بھی دیکھیں گے ایٹیکیٹس کے کیا ایٹیکیٹس تھے لوگوں کے بھی ان امہات المومنین کے لیے. اور واقعہ پڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات کہوں گی کہ یہ جو ہم واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ اپنی امی کا پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اپنی ماں کا پڑھنے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے پڑھیے گا اور اسی طرح سے سنیے گا. کوئی اپنی ماں کے لیے جبکہ کوئی ایسی بات نہیں سوچ سکتا کہ جو مطلب ہم نے اپنی ماؤں کی جوانیاں تو نہیں دیکھی ہوئی، ان کا شادی سے پہلے کا، لیکن کوئی اپنی ماں کے لیے ایسی بات نہ سوچ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو سوچیں کہ یہ بھی آپ کی ماں ہے، یہ ہم سب کی ماں ہے. اور ان کے اوپر کوئی بات کا شک بھی کرنا کہ ایسا ہوا، جن کی برات میں اللہ نے قرآن اتار دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کی سوچ رکھنا یا ایسی بات کرنا بھی کتنے گناہ کی بات ہوگی. جن کی گواہی رب نے دے دی اس کے اوپر انسان شک کرے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ہماری ماں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین کو کہا گیا کہ آپ پردے کے پیچھے سے لو. اس کا مطلب تھا کہ ان کے لیے یہ اسپیشل پروٹوکول تھا، اور ہمارے لیے خمار اور جلباب کا حکم ہے، جو ہم نے آج کے اس کو چھوڑ کے اور ہم نے بھی کہا کہ نہیں سینہ کھول دو، اور ہم نے جلباب یعنی حجاب سمجھ لیا کہ یہ ہے اور ایسے کرنا یہ حجاب ہے. یہ حجاب نہیں ہے، یہ اسلام میں حجاب نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں میں نے حجاب شروع کر دیا، تو مطلب میں نے یہ بس سکارف شروع کر دیا. یہ اسلامکلی کچھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے سکارف شروع کر دیا مگر حجاب میں نہیں ابھی آپ آئے، کیونکہ قرآن یا اسلام جو حجاب کہتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرما رہی ہیں کہ یہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا واقعہ، یعنی 5 یا 6 ہجری کا، کیونکہ پردے کی آیات، اچھا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں پردے کی آیات سب سے آخر میں اتری ہیں، سب سے آخر میں اتری ہیں احکامات میں. جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے لگے نا تو سب سے پہلے پردہ نہ رکھ دیا کریں. گو ایز دا سیکوینس اس کا جو آیتوں کا تھا، جیسے وہ ریویل ہوئی، جیسے وہ نازل ہوئی، اس طرح سے جائیں. یعنی کہ پہلے کسی عورت کو آپ کرنے لگیں تو پہلے اس کے حجاب کے اوپر آپ تنقید کریں، پہلے آپ اس کو برا بھلا اس پہ کہیں، پہلے آپ کہیں یہ دیکھیں عورتیں ایسے کرتی ہیں. نہیں، پہلے اور سارے احکامات آئے، آخر میں حجاب کا آیا. تو ہم نے بھی ایسے ہی چلنا. تو میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی، ہودج اب سمجھ آتی ہے آپ کو کہ ڈولی سی ہے، اس کے اندر ایک بیٹھی رہتی تھی. اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا، میں اسی میں بیٹھی رہتی. جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودج رکھ دیا جاتا، یعنی وہ اس کے اوپر سے اونٹ پہ سے اتار کے نیچے رکھ دیا جاتا، پھر اٹھا کے اوپر رکھ دیا جاتا. ہم گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے، واپس لوٹے. مدینے کے قریب رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی. مدینہ کے قریب اب آ گئے تھے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پڑاؤ کیا ہوا ہے، تو اس وقت چلنے کی آواز لگائی گئی. میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی.
उस वक्त इसी तरह का तरीका होता था कि ज़ाहिर काफले से दूर जाके अपने आप को फारिग करते थे। फिर वापस लौटी। लश्कर गाह के करीब आकर मैंने अपने गले को टटोला तो हार ना पाया। हार एक इन्होंने पहना हुआ था और वो कहते हैं कि कोई पत्थर थे, वो पत्थरों का जुड़ाव हार था, कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात का नहीं था, वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हालांकि उस जमाने में भी रोम और फारिस की औरतें ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात पहनती थी कि जिनका क्या कहना, लेकिन इनकी सिंप्लिसिटी, बस वही हार पहना हुआ। इससे हमें ये पता चलता है औरत अगर अपने सिंगार अपनी जितना अफोर्ड कर सकती है उसके मुताबिक कर ले तो उसमें कोई हरज नहीं है। और सफर पे भी गई हैं तो हार पहना हुआ था। मैं वापस उसके ढूंढने के लिए चली और तलाश करती रही। यहाँ ये हुआ कि लश्कर ने कूच कर दिया। जो लोग मेरा हौदज उठाते थे उन्होंने ये समझ करके मैं हस्बे आदत अंदर ही हूं, हौदज उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़े। या ये भी याद रहे कि उस वक्त तक औरतें ना कुछ ऐसा खाती पीती थी, ना वो भारी बदन की बोझल थी, तो मेरे हौदज के उठाने वालों को मेरे होने ना होने का मुतलक पता ही ना चला। इतनी लाइट थी, एक तो बहुत कम उम्र थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एज कितनी थी जब वो बेवा हुई है? तो कैन यू इमेजिन कि उस वक्त कितनी यंग होंगी? कि इसके 5-7 साल बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5-6 साल बाद आपकी वफात हो गई थी। तो इस तरह की कोई एज होगी। एक टीन एजर है, बहुत हल्की फुल्की है, बहुत यंग है, और वो बैठी है या नहीं बैठी उसका उनको नहीं पता चला। ठीक है। और आप ये भी, इससे मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ कि वो भी इतने एटिकेट्स थे और इतनी ताजीम थी कि वो लोग, उन्होंने पूछा नहीं अंदर बैठी हो कि नहीं, हम उठाएं कि नहीं, बस खामोशी के साथ। ये उनकी रिस्पेक्ट थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए। सुभान अल्लाह। और मैं उस वक्त अवाइल उम्र की तो थी ही। अलगर्ज बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिला। अब ये हार ढूंढती रही, और देखें एक बचपना भी है, मासूम भी है। जब मैं यहाँ पहुंची तो किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला था, ना जवाब देने वाला था। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुंची जहां मेरा ऊंट बिठाया गया था, और वहीं इंतजार में बैठ गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे चलकर मेरे ना होने की खबर पाएं तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं आए। अब आप देख लें कि अक्लमंदी कितनी है। ऐसे नहीं कि हम जैसे हज पे जाते ना, आप गुम हो गए तो उनको ढूंढने चल पड़ते हैं। अब भाई जहां पे आप गुम हुए वहीं बैठ जाएं, वो कहीं से आ जाएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं, अब हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहे हैं। तो अक्लमंदी कितनी, ये नहीं किया कि मैं चलो अब डेजर्ट में उनके पीछे जाती हूँ, अब कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगे, हो सकता है मैं उनको पालू, ज्यादा दूर नहीं, वो कहती मैं यहीं बैठती हूँ, जब उनको पता चलेगा खुद ही आ जाएंगे। और मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। अब आप इसमें भी ये अंदाजा कीजिए कि एक लड़की है कम उम्र और डेजर्ट है बिल्कुल, हाँ, अब उसके अंदर वो खो गई है। और कैन यू इमेजिन कि वो टाइम्स कौन से थे? हमने पहले पढ़ा है ना कि कैसे काफले लूट लिया करते थे, औरतों को, बच्चों को गुलाम लौंडियां बना लिया करते थे, कत्लो गारत कितना था, डाकू कितने होते थे, कितना कुछ था। और उसके अंदर अल्लाह पे कैसा भरोसा होगा कि वहां पे बैठी भी और आराम से लेट के सो भी गई। सुभान अल्लाह। बहादुरी भी उनकी देखें और अल्लाह पे भरोसा भी देखें कि अल्लाह जरूर बचाएगा। इत्तेफाक से सफवान बिन मुअत्तल सलमी ज़कवानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो लश्कर के पीछे रहे थे और पिछली रात को चले थे, सुबह की रोशनी में यहां पहुंच गए। अब क्या हुआ था कि हज़रत सफवान जो थे ये सलमी कबीले से थे, और ये पीछे पीछे होते थे काफले के, जैसे गिरी पड़ी चीजें हैं या वो हैं, वो उठाते हुए आएंगे। ठीक है, तो वो पीछे रहते थे। तो अब काफला चला गया तो वो एक दिन डिले के साथ आ रहे हैं ना। अच्छा, अब वो जब यहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई सोया हुआ है, एक सोते हुए आदमी को देखकर ख्याल आना ही था। गौर से देखा तो चूंकि पर्दे के हुक्म से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था, देखते ही पहचान गए और बाआवाज़े बुलंद उनकी जुबान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला, और उनकी आवाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी चादर से अपना मुंह ढांप कर संभल गई। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसका मतलब है कि वो चादर से मुंह ढांपा करती थी, और पर्दे की आयत उतरने से पहले उन्होंने मुझे देखा हुआ था। इसका मतलब पर्दे की आयत जब उतरी तो उस वक्त क्या करती थी, वो कवर करती थी खुद को। जब भी तो, वरना वो कहेंगे ये तो देखते ही रहते थे। नहीं, पर्दे की आयतें उतरने से पहले देखा हुआ था और अब देख के पहचान लिया कि ये वो हैं, और इससे इनकी आंख खुली और इन्होंने फौरन अपने आप को कवर कर लिया।
اچھا، اور انہوں نے بھی دیکھتے ہی کیا کہا. اور ہم اگر دیکھتے ہیں کوئی اچانک چیز کو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور اس سے بھی برے کلمات کہتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے. ایک دم کہیں سے گاڑی سامنے سے آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں وہ بات بھی نہیں بولنا چاہتی، کیونکہ جو اچانک سے کچھ ایسے ہوتا ہے نا تو ہم وہ کلمہ بولتے ہیں، وہ مجھے بہت برا لگتا ہے اس لیے میں نہیں بولوں گی. لیکن اس کو ہمیں اپنی زبان سے نکالنا ہے، اس لیے کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے نا تو اسپونٹینیسلی ہمارے منہ سے وہی نکلے گا جس کے کہنے کی ہمیں عادت ہوگی. ایک دم اس وقت انسان ایسے چونکے گا نا کہ وہ مخلوق دیکھ لی جو کبھی نہیں دیکھی. اس وقت آپ ایسے چائٹی بولیں گے یا کچھ اور بولیں گے؟ اس کا مطلب ہمیں اپنی زبان سے وہ کلمات بولنے چاہیے جو کہ اللہ کی تعریف کے ہوں، یا جس میں اللہ کا ذکر ہو، کہ ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی آپ کہا استغفر اللہ، اللہ اکبر، یا ایک دم اچانک بھی ہو تو اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے. ایک دم اچانک کچھ ہو تو پھر کیا آپ کے منہ سے نکلے گا. تو ہم اپنی عادت بنائیں گے، ان کلمات کو چھوڑ دیں جو گندے ہیں اور ان کی جگہ پہ وہ کلمات لے کر آئیں جو اللہ کے ذکر کے ہیں، تاکہ جب ہماری موت بھی آئے تو ہمارے منہ سے اس وقت سوچ سمجھ سے انسان کچھ نہیں بولے گا کہ میں اب سوچتی ہوں کہ اب میں کیا بولوں ان کو دیکھ کے. ایسے نہیں ہوگا. انسان فوری طور پہ جو اس کا ریئیکشن ہوگا، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہی نکلے گا. اللہ اکبر. انہوں نے جھٹ اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھا اور میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، دوسری طرف منہ کر لیا اور اس کا بازو یعنی اس کا جو فرنٹ کا پیر تھا وہ پکڑ کے اس کو کھڑے ہو گئے کہ یہ بیٹھ جائیں. اور اس میں یہاں پہ نہیں ہے مگر یہ کہ انہوں نے ٹرن اپنا فیس دوسری طرف کر لیا. کس لیے؟ کہ جب بیٹھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہو کوئی. دیکھیں ایک تعظیم کتنی تھی. ہم ان کو سوچتے ہیں کہ وہ انکلچرڈ لوگ تھے یا ان کو کچھ نہیں پتا تھا یا کچھ. دیکھو کیسی تعظیم تھی. یہ ہوتی ہے عورت کی رسپیکٹ. جیسے ہم سوچتے ہیں نا یہ رسپیکٹ کرتے ہیں، جو نہیں، اسلام جو عورت کو رسپیکٹ دیتا ہے نا ویسی کہیں نہیں ہے. سبحان اللہ. انہوں نے اچھا پھر اپنا پاؤں رکھا اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی. انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے. قسم اللہ کی نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی کلام کیا، نہ سوائے انا للہ کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا. اور یہ اس وقت ان میرڈ ہے، ینگ ہے. دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے. بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا دیا. یعنی جب وہ پہنچے ہیں تو قافلہ ہے، قافلے کے اینڈ پہ تو منافقین ہی ہوتے ہیں. اب اینڈ میں تھا عبداللہ بن ابی اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ سوار اس کے ساتھ آ رہی ہیں، اور وہیں سے اس نے ایک بات بنا لی اور اتنا بڑا ایشو بنا لیا اس چیز کو. اور ان کا سب سے بڑا اور بڑھ کے باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. سب سے یعنی پیش اس نے سٹارٹ کی تھی. اور لیکن آپ یہ دیکھیں گے سبحان اللہ کہ کسی حدیث کی بک میں آپ وہ تہمت جو ہے نا اس کے الفاظ نہیں پڑھیں گے. بس یہ ہے کہ تہمت لگا دی، اس نے ایک بتنگڑ بنا دیا، اس نے ایک بری بات کر دی. مگر جو ورڈز ہیں نا وہ کہیں نہیں کہے گئے. حضرت عائشہ میں بھی نہیں بولوں گی کیونکہ وہ ورڈ بھی ان کے ساتھ نام کے ساتھ آنا برا ہے. سبحان اللہ کتنی تعظیم تھی محدثین میں بھی. بس ہر جگہ کے تہمت لگائی، بس بات ختم ہو گئی. مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک میں گھر میں ہی رہی. نہ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا. جو کچھ غل غپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے محض بے خبر تھی. اب ان کو کچھ بھی نہیں پتا. 1 مہینہ ہو گیا یہ بیمار ہیں، گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ باہر اتنی آگ لگ گئی تھی، اس قدر زیادہ اس نے یعنی شر پھیلایا. اور یہ چیزیں آپ کو پتا نا پھیلتی کتنی ہیں، ایک سے آگے ایک گوسپ، ایک سے آگے ایک، اور منافقین اس میں بڑھ چڑھ کے تھے. البتہ میرے جی میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے. بیماری میں عام طور پر جو شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہیں تھی.
یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا. خاص طور پہ جب بیمار ہوتی تھی تو جو ایکسٹرا کیئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے ان کو, وہ فیل کر رہی تھی کہ وہ ایکسٹرا کیئر نہیں ہے. تو اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ بھی تعلق پتہ چلتا ہے کہ کتنے کیئرنگ تھے اور بیماری کی حالت میں کس طرح کے کیئرنگ ہوں گے. اور یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے, تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا نہیں مردوں میں کون پیارا ہے, فرمایا اس کا باپ. تو وہ بھی عائشہ سے ریلیٹڈ فرمایا, یہ نہیں ابو بکر صدیق, عائشہ کا باپ, اس کا باپ. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے, اور جس سے محبت ہو اس کے اوپر ایسی کوئی بات آ جائے تو جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے, سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایموشنلی کتنا تکلیف دہ تھا. اور ایسے وقت میں سب آدمیوں کے لیے بھی اس واقعے میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے, سبق کی بات ہے. یعنی کوئی آدمی ہو تو وہ ایسی باتیں سن کے بجائے تحقیق کرنے کے آدمی تو کہیں گے کہ بس طلاق ختم ہے, جاؤ اپنے گھر, میں یہ لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا, یہاں آ کے اپنی بیوی کو ہی مار دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں ہمارے ہاں, وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تھوڑی تحقیق کرتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ اپنی بیوی کو بھی ختم کیا اور اس کو بھی ختم کیا اور بس ختم ہو گئی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آ کے حال پوچھ رہے ہیں, لیکن وہ بات نہیں ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, سلام کرتے اور فرماتے طبیعت کیسی ہے, اور کوئی بات نہ کرتے. اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا, مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی. اب سنیے, اس وقت تک گھروں میں پاخانے نہیں ہوتے تھے, یعنی ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے گھروں میں, اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ٹوائلٹس بننے شروع ہو گئے تھے گھروں میں. یہ بتا رہی ہیں نا کہ اس وقت گھروں میں نہیں تھے, یہ تو بہت بعد میں جا کے یہ بات بتا رہی ہیں پورا قصہ, کیونکہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی جب اتنی فتوحات ہوئی اور بہت کچھ مال و دولت آ گیا تو ٹوائلٹس بھی بننے شروع ہو گئے تھے, مگر اس وقت تک فرما رہی ہیں نہیں تھا. عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں قضائے حاجت کے لیے, اور یہ بھی ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ کچھ دن میں ایک دفعہ جاتی تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اتنا کم ہوتا تھا کھانے کو کہ ان کو جانا ہی نہیں پڑتا تھا. گھروں میں پاخانے بنانے سے عام طور پر نفرت تھی, اس لیے کہ وہاں پہ کوئی سیوریج ہے, اس طرح کی چیزوں کا نہیں. حسب عادت میں مستح میم سین توحا مستح بنت ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد المناف کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی. اب عورتیں نا مل کے جایا کرتی تھیں. اس وقت میں بہت ہی کمزور ہو رہی تھی. یہ مستح میرے والد کی خالہ تھی, ان کی والدہ سخر بن عامر کی لڑکی تھی. یعنی اس کا مطلب ان کے والد کی خالہ تھی مستح, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بیٹا جو مستح تھا وہ کزن ہو گیا ان کے والد کا. ان کے لڑکے کا نام مستح بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا. جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستح کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا, مستح غارت ہو. اب مستح ہیں اور کس کے لیے کہہ رہی ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے کہ وہ غارت ہو جائے. مجھے بہت برا لگا اور میں نے کہا آپ نے بہت برا کلمہ بولا, توبہ کریں. آپ اس کو گالی دیتی ہیں جس نے جنگ بدر میں شرکت کی. جنگ بدر ابھی سے کتنے سال پہلے ہوئی تھی؟ 3 سال پہلے, ہاں 3 یا 4 ہوگا, اگر یہ 5 یا 6 ہجری میں یہ ہوا ہے. اس میں اختلاف ہے نا کہ کب یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کب ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک بدر والوں کی کتنی تعریف تھی کہ جو بدری صحابی ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اب اس کے بعد وہ جو بھی کریں وہ معاف ہے, اور ان کے اتنے اونچے درجات ہیں, آپ ان کو گالی دے رہی ہیں, ان کو برا کہہ رہی ہیں کہ وہ غارت ہو. اور دیکھیں کیونکہ ان کو تو پتا تھا مستح کو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, اس لیے انہوں نے حق کا ساتھ دیا. یہ نہیں کہ میرا بیٹا تو جو مرضی کرے, تمہارے ساتھ تو میں جاتی بھی نہیں. اب کوئی اور ماں ہوتی آج کے وقت کی تو وہ کہتی کہ اس کے خلاف تو میرا بیٹا ایسی باتیں کر رہا ہے تو میں تو اس کے ساتھ جاؤں بھی نہیں. الٹا اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب کتنا کانفیڈنس ہے ان کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ کہ یہ پاک صاف ہے اور میرے بیٹا نے ایسی بات کیوں کی. ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس وقت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, بھولی بیوی تمہیں کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے, ابھی بھی نہیں پتا.
انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو تجھے بدنام کرتا پھر رہا ہے. مجھے سخت حیرت ہوئی, میں ان کے سر ہو گئی, یعنی میں ان کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھے واقعہ تو بتائیں کس بات پہ مجھے بدنام کر رہا ہے. اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں. میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, رنج اور غم کا پہاڑ مجھ پہ ٹوٹ پڑا. مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی. ان کا یہ حال ہو گیا کہ گھر آئیں تو جتنی پہلے بیمار تھی اس سے بھی زیادہ بیمار ہو گئی. اب آپ پتہ ہے کہ ایک عورت کی عزت کے اوپر جب کوئی حرف لگتا ہے نا تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے اس کے لیے. اس سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہو سکتی کسی عورت کے لیے صدمے کی. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گندی مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں. ان کو بس ہر وقت کہیں پہ کسی کو دیکھ لیں گے کسی آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے, کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے, وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات اس کے اوپر لگا دیں گے, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, یہ آپس میں کچھ ایسے ہیں. اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا. تو پھر فرماتی ہیں کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بیمار ہو گئی. بیمار تو پہلے سے ہی تھی, اس خبر نے تو مجھے نڈھال کر دیا. جوں تو کر کے گھر پہنچی, یعنی کتنی ان کے لیے مشکل ہو گئی کہ گھر پہنچنا مشکل ہو گیا کہ یہ کیا میں نے سن لیا. اور وہ بھی دیکھیں, ایک ہم عام عورتیں ہیں, ہم نہیں اپنے اوپر برداشت کریں کبھی کوئی بات ایسی, تو وہ جو کائنات کی سب سے پاک ہستیاں ان کے اوپر بات کرنا. اور یاد رکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ بات کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتا ہے. اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلومات تو کر لوں کہ کیا واقعی میری بارے میں ایسی افواہ پھیلائی گئی, کیونکہ ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا ایسا کبھی ہو سکتا ہے, اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے, سلام کیا اور فرمایا کیا حال ہے. میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد صاحب کے ہاں ہوا ہوں. آپ نے اجازت دے دی. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاوند کی اجازت سے جانا چاہیے, یعنی کہ جدھر اٹھا منہ تھے میں ادھر جا رہی ہوں, اب میں مہینہ وہاں رہ لوں, اب میں 2 مہینے ادھر رہ رہی ہوں اور میری مرضی ہے. نہیں, دیکھیں ان کے ایٹیکیٹس کیسے تھے. یہ ایک آئیڈیل آپ کو میرڈ لائف پتہ چلتی ہے, اور یہ آئیڈیل کیسے بنتی ہے جب اسی طرح انسان دوسرے کو ریگارڈ دیتا ہے. جانے کو تو آپ چلے جائیں جہاں پہ مرضی, لیکن جب آپ پوچھ کے جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا, بھلے دوسرے نے اجازت دے دینی ہو, جب پوچھ کے جائیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی عزت بڑھے گی. میں یہاں آئی, اپنی والدہ سے پوچھا اماں جان لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں. انہوں نے کہا بیٹی یہ تو نہایت معمولی بات ہے, تم اتنا اپنا دل بھاری نہ کرو کسی آدمی کی. اب یہ دیکھیں ان کی جو بات ہے اس کو آپ نوٹ کریں, ماں کی جو بات ام رومان کی, فرماتی ہیں کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے. یعنی جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی تمہارے شوہر تم سے کرتے ہیں نا, تو ایسی باتیں بنتی ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آئیڈیل کپل ہوتا ہے, جہاں پہ کوئی ایسی ہیپی میرڈ لائف ہوتی ہے نا, وہاں پہ کئی حاسد پیدا ہو ہی جاتی ہیں, اور نہیں کچھ تو اپنوں میں سے ہی ہو جاتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے کہا تمہاری تو سوتنے بھی ہیں, تو اپنوں میں سے ہی ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے تبھی وہ باتیں بنتی ہیں نا, یہ تو بہت ہی زن مرید ہے, یہ تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے, یہ تو فلان ہے, یہ وہ کیوں باتیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی دیکھتے نا کہ یہ بڑے اچھے چل رہے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور نہیں تو دوستوں کو ہو جائے گی, اور نہیں تو خاندان والوں کو ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو وہ ہونے لگتی ہے. اور اگر کسی کی زندگی میں بڑی مشکلیں ہیں, ٹربلز ہیں, تو پھر خوش رہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں پہ کوئی مسئلے ہی ہیں. تو ہمارے مزاج ایسے ہو چکے ہیں. تو انہوں نے بات بالکل صحیح کہی کہ جب کسی کا شوہر اسے اتنی محبت کرتا ہے جتنا تمہارا شوہر کرتا ہے نا, تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے, پھر تو ایسی باتیں بنتی ہیں. اور یہ بڑی پتے کی بات ہے, اس لیے بہت زیادہ اچھال کے لوگوں کو اپنی زندگی کی پرائیویٹ باتیں نہیں بتانی چاہیے. بہت زیادہ لوگوں میں یہ شو آف نہیں کرنی چاہیے کہ میرا شوہر مجھے بہت چاہتا ہے یا میرے لیے یہ ناز اٹھاتا ہے یا یہ کرتا ہے. وہ آپ کی پرائیویٹ زندگی, کیونکہ اس سے بھی حاسد پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے. تو فرمانے لگی تم اپنا دل نہ بھاری کرو. میں نے کہا سبحان اللہ, کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی باتیں بنا رہے ہیں. یعنی اب ماں نے انکار نہیں کیا ہے نا کہ نہیں ایسی نہیں ہوا, بلکہ ان کو تھوڑا کنسول کرنے کی کوشش کیا ہے, نہیں تم اپنا اتنا دل نہ, ایسی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. ماں نے ظاہر ہے بیٹی کو, جو ماں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنا, لیکن اب وہ سمجھ گئی کہ اس کا مطلب بات تو بنی نہیں ہے. اب تو مجھے
غم اور رنج نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر. اس وقت سے جو رونا شروع کیا واللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے. میں سر ڈال کے روتی رہتی تھی. کس کا کھانا، کس کا سونا پینا بیٹھنا، کہاں کی بات چیت، غم اور رنج اور رونا ہے اور میں ہوں. نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ کسی چیز کا ہوش، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور پورے شہر میں یہ چیزیں یعنی لوگ باتیں کر رہے ہیں. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کے اندر شامل نہیں ہونا چاہے افواہ در افواہ آگے سے آگے پھیلاتے نہیں جائیں، کیونکہ یہ چیزیں اکثر بہت لوگ چسکوں کے ساتھ کرتے ہیں اور کسی کو تحقیق نہیں ہوتی کہ واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں. تحقیق کوئی نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں ضرور کوئی بات ہی ہوگی، مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا ایسے ہے. ایسے ہی تو نہیں بات بن جاتی. اس طرح کی باتیں پھر ہم کر کے جا کے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا اس کے اندر حقیقت ہے بھی یا نہیں. ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوں کی لڑی نہ تھمی. دن کو بھی یہی حال رہا. ادھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت اسامہ بن زید کو بلوایا. اب آپ دیکھیں وحی میں کچھ دیر ہو گئی، اب وحی بھی نہیں آ رہی. 1 مہینہ ہو چکا ہے. جب ان کو نہیں پتا تھا تب بھی اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ سب کلیئر کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنی دیر وہ بیمار تھی اور ان کو پتہ ہی نہ چلتا. لیکن دیکھیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے کہ دیکھو اتنے نیک لوگوں کے اوپر بھی کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، کتنے سخت امتحان آئے. دس کوڈ بی اوائڈڈ. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا. بعد میں بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، تو ذرا پہلے اللہ تعالیٰ اگر بھیج دیتے تو نہیں ہوتا. ہم یہ سوچتے ہیں نا، لیکن اس میں حکمت تھی، اس میں ہمیں کچھ سمجھانا تھا، ہمیں بتانا تھا. اور ہم چھوٹی سی مشکل کو بھی لے کے، اس سے بڑی مشکل نہیں کوئی ہو سکتی جو کسی عورت کی پرسنل لائف کے اوپر ہو، کہ اس کی عزت کے اوپر اتنا بڑی بات کہہ دی جائے. اور ایک شادی شدہ، اس کا شوہر بھی ہے اور اس کا شوہر کی نظروں میں اس کا کیا مقام رہ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ داماد. اور اسامہ بن زید کون ہے؟ نہیں منہ بولے بیٹے کیسے ہیں؟ زید بن حارث منہ بولے بیٹے ہیں. اسامہ بن زید کون ہوں گے پھر؟ حضرت زید کے بیٹے نا، حضرت زید کے بیٹے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے. اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی تیار کرتے تھے تو فرماتے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کو یہ پہناتے، اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کو یہ پہناتے. اس سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکیوں کے اوپر وہ چیزیں جو ہم ڈیکوریشن کی ان کی کرتے ہیں نا، وہ لڑکیوں کے اوپر واقعی ان کے لیے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیارے تھے اور ظاہر ہے یہ بھی انہوں نے پرورش پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، کیونکہ حضرت زید بھی تو منہ بولے بیٹے تھے، وہ بھی وہیں رہتے تھے، تو پیدا ہی ہوئے وہاں پہ. ان کی ماں کون تھی؟ ام ایمن. ام ایمن کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی نا واپس مکہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان دونوں کو بلوایا، یعنی یہ دو ہیں جو فیملی ممبرز سمجھ لیں یا جن کا ہر وقت گھر میں آنا جانا. وہی میں دیر ہوئی، اللہ کی طرف سے آپ کو بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں. ان دونوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اب مجھے. حضرت اسامہ نے تو صاف کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، یعنی ہم نے کبھی نہیں کوئی ایسی برائی دیکھی. اب اسامہ جو ہے نا وہ بہت ینگ لڑکے ہیں، یہ ایسے لڑکے ہیں کہ جو جن گھر میں آتے جاتے ہیں اور مطلب کہ کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی. ہمارے دل ان کی عفت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں، اگر آپ نے نکاح کرنا ہو تو اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں. یہ والا جو جواب تھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات تک پھر یعنی ایک چبھتا رہا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز پھر کہاں تک جاتے ہیں. جنگ جمل جو ہے وہ پھر آگے حضرت علی اور حضرت عائشہ کے ان کے درمیان ہی ہوئی تھی نا، تو تھوڑا سا کہیں یعنی وہ رہتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی بھی کوئی اپنی حد سے باہر نہیں نکلا تھا. کہ انہوں نے بس کچھ اور نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ عورتیں اور بھی ہیں، اگر آپ کو یعنی
कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो फिर आप छोड़ के किसी और से निकाह कर सकते हैं। अगर आप घर की खादमा से पूछें तो सही वाकया मालूम होगा। अब उन्होंने मशवरा बहुत अच्छा दिया कि ऐसा करें, आप घर की नौकरानी से पूछ लें, वो ज्यादा बेहतर बता सकती है, हर वक्त घर में होती है, नौकर देखते रहते हैं क्या चीज हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त घर की खादमा हजरत बरीरा को बुलवाया। हजरत बरीरा को जानते हैं ना, हदीस वाले स्टूडेंट्स। और हजरत बरीरा वो थी जिनको हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खरीद के खुद आजाद किया था, तो ये वैसे ही उनकी खिदमत करती रहती थी इस उसमें कि कितने बड़ा एहसान इन्होंने किया था। और ये बड़ा यानी ये कांप रही थी कि मुझे अब गवाही के लिए बुलाया, कितनी बड़ी बात है। और इनसे फरमाया, आयशा की कोई बात ऐसी है जो शक व शुबे वाली कभी देखी हो तो बताओ। बरीरा ने कहा, अब वो कितनी बड़ी एक पोजीशन में आ गई हैं, अब कहा उनकी मालकन के बारे में और उनके बारे में उनसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कोई। अब देखिए वो उनका जवाब, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैंने इनसे कोई बात कभी इस किस्म की देखी नहीं। हाँ, सिर्फ एक बात है, सिर्फ एक बात है। वो कौन सी है कि कम उम्री की वजह से ऐसे होता है कि कभी गुना हुआ आटा यूं ही रख जाती है और जाके सो जाती है और बकरी आके खा जाती है। मासूमियत की हद देखें कि इतनी मासूम है कि कम उम्र है तो कभी कभी ऐसा, तो ये नहीं सिर्फ एक उनका ये जुर्म है, बस ये देखें ये आटा गूंदते गूंदते कभी ऐसे हो जाता है, फिर जाके सो जाती हैं और बकरी आके इसके सिवा मैंने उनका कभी कोई कसूर देखा ही नहीं। शी वाज सो ऑनेस्ट। आप देखें ना कि इतनी ईमानदारी के साथ कि इतनी छोटी सी बात को भी बता दिया कि बस मैंने देखे, इसके अलावा मैंने कभी इनका कोई कसूर नहीं देखा। चुनाचे कोई सबूत इस वाक्य का ना मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन मिंबर पे खड़े होकर और मजमे से खिताब फरमाया। अब सब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा फरमाया, जो भी मुसलमान थे उस वक्त। फरमाया, अब देखें इन अल्फाज से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अजियत थी ना वो कितनी ज्यादा थी। फरमाया, कौन है जो मुझे उस शख्स की इजाओं से बचाए जिसने मुझे अजियत पहुंचाते पहुंचाते अब तो मेरी घरवालियों को भी नहीं छोड़ा और उनके जरिए भी मुझे अजियत पहुंचाना शुरू कर दिया। वल्लाही मैं जहां तक जानता हूं मुझे अपने घरवालियों में सिवाय भलाई के कोई चीज मालूम नहीं। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, ये उनके दिल की गवाही थी कि अपनी बीवी को डिफेंड किया कि मैं नहीं देखता कि उनमें कोई बुराई हो। जिस शख्स का नाम ये लोग ले रहे हैं, मेरी दानिश तो इसके मुताबिक भी सिवाय भलाई के और कुछ नहीं, और मैं मेरे साथ ही घर में आता था, यानी मैंने तो कभी उसमें भी कोई बुराई ऐसी नहीं देखी कि मैं उसके बारे में भी कोई ऐसी बात कहूं। ये सुनते ही हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए। अब बताएं साद बिन मुआज कौन है? कौन से? औस के सरदार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी कब शहादत हुई थी? हाँ, गज़वा आज़ाब में, उसके बाद जब बनु कुरैज़ा की तरफ जा रहे थे और उसके बाद वापस आके फिर इनकी शहादत हो गई थी, मस्जिद नबी में इनका टेंट लगा था। अच्छा, अब आप देखें इस वजह से ही इस गज़वे के टाइमिंग के अंदर इख्तलाफ है कि हम तो पढ़ चुके हैं पहले कि वो शहीद हो चुके हैं, तो यहाँ पे फिर वो कैसे खड़े हो गए? तो वे फिर इसका मतलब पहले हुआ है, लेकिन जो दूसरे लोग कहते हैं बाद में हुआ है, वो आगे आप देखेंगे। हजरत हमना की बात जब आती है तो वो हजरत ज़ैनब की बहन है, तो हजरत ज़ैनब से निकाह तो बाद में हुआ था, तो इसका मतलब है कि क्या वो ये बाद में हुआ है, यानी इस वजह से कंफ्यूजन है। ये सुनते ही हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मैं मौजूद हूं, अगर वो कबीला औस का शख्स है तो अभी हम उसकी गर्दन तन से अलग कर देते हैं। अगर हमारे कबीले का, क्योंकि ये औस कबीले के सरदार थे ना, और अगर वो हमारे खजरज भाइयों से है तो भी आप हुक्म दें, हमें उसकी तामील में कोई उज़र नहीं होगा। फिर ये नहीं कि हम खुद ही कर देंगे फिर आप हुक्म दें। अभी अभी फ्रेश वो हुआ है ना इंसिडेंट, पहले औस और खजरज सामने हो गए थे। ये सुनकर साद बिन उबादा खड़े हो गए। ये कौन है? ये खजरज के सरदार हैं। थे तो ये बड़े नेक बख्त। अब ये बात कौन कह रहा है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमा रही हैं कि थे तो वो बड़े नेक आदमी हजरत साद बिन उबादा, लेकिन हजरत साद बिन मुआज की इस वक्त की गुफ्तगू से उन्हें अपने कबीले की हमीयत आ गई। अब साद बिन उबादा भी खड़े हो गए, दूसरी तरफ से वो खजरज के सरदार थे। अब ये बताएं कि अब्दुल्ला बिन उबई किन में से था? औस में से या खजरज में से? नहीं, खजरज में से था।
اب دیکھیں اور سب کو پتا ہے کہ کس نے الزام لگایا ہوا، ٹھیک ہے، منہ سے کوئی نہیں بول رہا، لیکن اب سعد بن معاذ کہتے ہیں اگر اوس کا آدمی ہے تو ابھی میں اس کا سر گردن سے اٹھا دیتا ہوں، اور اگر خزرج کا تو پھر آپ ہمیں اجازت دیں گے، حکم دیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے۔ یہ سن کے اب سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، یہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، اب پتا تو ہے سب کو کہ انہی میں سے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ہیں تھے تو وہ بڑے نیک، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی ایسے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اچھا آپ دیکھیں کہیں کرٹیسائز کرتی بھی نہیں نظر آ رہی کہ وہ جو ہودج اٹھانے والے تھے ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں اندر نہیں ہوں۔ ہاں، اور آپ ام مصطاق کو دیکھیں، وہ نہیں کہہ رہی کہ میرا بیٹا کوئی غلط کہہ سکتا ہے، میرے بیٹے کی بات کوئی غلط ہو سکتی ہے، نہیں، حق کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اپنی بیوی کے لیے نیک گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ کئی جو شکی مزاج شوہر ہوتے ہیں ان کو ذرا ذرا باتیں ادھر سے ادھر پتہ چل جائیں تو وہ اسی وقت ہی غصے کے اندر آ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل دیکھیں، پورا شہر باتیں کر رہا ہے اور کتنا صبر ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تھے، کہ آپ کے اندر کوئی پاور نہیں تھی ایسے کہ اب میں ان سے کہوں کہ کون مجھے اس کی اذیتوں سے بچائے گا، کون ایسے کرے گا۔ کتنی ایک انسان کی لگ رہی کہ وہ انسان ہی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے تو ان کے پاس کوئی اپنی پرسنل طاقت نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن دیکھیں گے کیسی ہے کہ ایک کھڑے ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں حکم دے، دوسری طرف سے وہ کھڑے ہو گئے کہہ رہے ہیں اپنے قبیلے کی حمیت میں طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کے قتل پر تو قادر ہے، اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا نا پھر پتا چلتا ہے قتل کیا جانا کبھی تجھے پسند آتا۔ ابھی بھی قبائلی حمیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے یہ 4 چیزیں نہیں جائیں گی، اپنے نسب پہ فخر، دوسرے کے نسب پہ تانا دینا، اور یہ بین کرنا، نوحہ کرنا، اور یہ ستاروں سے بارش کا یہ یقین رکھنا، وہ اس وقت رکھتے تھے نا، سپرسٹیشس تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو یہ میری امت میں سے نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کے اوپر ہم اتنی چیز ہیں، تمہارے قبیلے کا ہوتا نا پھر پتہ چلتا تم قتل کرتے ہو، نہیں ہمارے کا ہے تو اس لیے اب تم یہ کہہ رہے ہو۔ اور یہ صحابہ ہیں، اگر ان میں سے قبائلی حمیت نہیں گئی تو پھر آج تک کیا جائے گی۔ اور آج اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی پاکستانی، کوئی انڈین، کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے، کتنے ہم بٹے میں ہیں، اور یہ حمیتیں ہمیں چھوڑتی ہی نہیں۔ اور پھر یہ سن کے حضرت اسید بن حذیر، یہ بھی اوس کے تھے، یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے، کہنے لگے اے سعد بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے، اور تم منافق ہو اور منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ بات اب بڑھنا شروع ہو گئی نا، اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہیں، اور قریب تھا کہ اوس اور خزرج کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح صفائی کرانے شروع ہو گئے، ان کو سمجھانا شروع ہو گئے، ان کو چپ کرانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں طرف خاموشی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خاموش ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ اپنے اوپر لے لیا صدمہ، لیکن یہ اس چیز میں کہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ اور ہم آج کیا کرتے ہیں، میری ذات کی وجہ سے چاہے کوئی لڑے جو بھی کرے، لیکن میری ذات پہ آنچ نہ ہے، میری عزت پہ حرف آیا۔ کئی لڑائیاں ہماری وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، ہم لڑنے دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ اس نے میرے اوپر بات کی، تم میرے والوں، تم ادھر میرے خاندان والے کھڑے ہو جائیں، ادھر دوسرے کے خاندان والے کھڑے ہو جائیں، اور آپس میں لڑائیاں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ سے اس لڑائی کو ہونا برداشت نہیں کیا۔ فرما رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے میں گزر رہا تھا، اور میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کے بھی ہوش گم کر دیے تھے۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا، یعنی اتنی ان کی حالت بری ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے انسان رو رو کے ایسے ہو جاتا ہے نا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور یہ سوچیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ہیں، اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا، بعض دفعہ آزمائش بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا نا، اس بیٹے کے پیچھے جو بڑا پیارا تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے ہی مسلمانوں کو آزما لیا۔ دیکھیں نا، حضرت علی کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، بریرہ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، باقی مسلمانوں کی جو معاشرے میں سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ فرما رہی ہیں دونوں ماں باپ ان کے حیرت زدہ
غم میں بیٹھے رہتے تھے اور مجھے رونے کے سوا اور کوئی کام تھا ہی نہیں. اتنے میں انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی. ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ دیکھیں کہ ساتھ دینے کے لیے نا کہ میں تمہارے غم میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے, کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ان کے خلاف تھے. اچھا, اب اس کے اندر پتہ نہیں یہاں پہ ہے یا نہیں ہے, میں آپ کو 3 لوگوں کے بتانا چاہتی ہوں جنہوں نے اس کاروائی میں حصہ لیا تھا. ایک عورت تھی اور 2 مرد تھے. عورت تھی حمنہ بنت جہش, جو حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا مقابلہ صرف زینب بنت جہش کرتی تھی, باقی ساری بیویوں میں سب سے زیادہ وہ مقابلہ کرتی تھی. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بھی تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یعنی ایک نسب حسب نسب میں وہ سارا ان کا سیم ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو وہ ذرا زیادہ ان کے ساتھ مقابلے میں آیا کرتی تھی. اور یہ ان کی بہن تھی, اور یہ اپنی بہن کو ایک فیور دے رہی تھی کہ انہوں نے بھی گوسپس کرنے میں آگے حصہ لیا. حالانکہ زینب بنت جہش جو تھی ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اور اپنی سوکن کے بارے میں وہ کیا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو اس کے دین نے بچا لیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے اندر کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی. اب سوکن ہے ان کے لیے کتنا بڑی بات ہے یہ کہنا, لیکن انصاف اور حق, اور اس کی وجہ سے وہ بچ گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو اس کے دین نے بچا لیا. اور دوسری جو اس کے اندر آئی, دوسرے جو 2 مرد آئے, وہ ایک حضرت حسان, یاد ہے آپ کو حضرت حسان کی؟ ہاں بالکل. اور یہ بلکہ حضرت صفوان جو تھے نا, یہ ان کے پاس گئے. حضرت صفوان جن کے اوپر الزام لگایا ہے وہ بھی تو ہیں, وہ اب وہ گئے, انہوں نے تلوار کا پیچھے سے دستہ پکڑ کے ان کو مارا کہ یہ تم باتیں کر رہے ہو, اور وہ لہو لہان ہو گئے. ان کے قبیلے والے آ گئے. اب دیکھیں یہ کتنی بات کیسے بڑھ رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معاملہ لے کر آ گئے کہ دیکھو یہ اس نے اس طرح کیا مجھے. اب صفوان بھی ہرٹ ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں بنتا کہ وہ اپنے ہاتھ میں لیں قانون کو اور اس طرح سے مارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حسان سے فرمایا کہ آپ ان کو معاف کر دیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اس وقت دیکھیں کہ یہ ساری بات میری بیوی کے ہی اوپر ہو رہی ہے, اور یہ میری بیوی کے اوپر ہی باتیں کر رہا ہے حضرت حسان. اور پھر فرما رہے ہیں اے حسان تم معاف کر دو, اور اس کے بدلے میں ان کو ایک باغ بھی دیا حضرت حسان کو کہ آپ نے معاف کر دیا, ورنہ تو قصاص ہوتا نا, زخموں کا تو بدلہ ہوتا. سبحان اللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بھی دیکھیں نا آپ اس میں. اور تیسرے جو اس کے اندر شامل تھے وہ مستح. تو یہ 3 لوگ تھے جو مومنوں میں سے تھے, منافق نہیں تھے, لیکن ایمان والے بھی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایمان لے آیا یا کوئی صحابی ہے یا صحابیات ہے تو وہ ہر ایک اس سے پاک ہو گئے, وہ بھی پھسل سکتے ہیں. ہم جیسے پھر کیا چیز ہے, وہ بھی پھسل سکتے ہیں. دیکھیں حضرت حسان جیسے جن کی تائید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ جبرائیل کے ذریعے یا اللہ ان کی تائید فرما. اور غزوہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ اس میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ جا کے وہ قلعے کے اندر تھے, ہے نا, آپ نے پڑھا تھا یہ بات. تو یہ 3 لوگ تھے. اچھا, اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, یعنی یہ اور وہ عورت بیٹھی رو رہی ہیں, کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے. قسم اللہ کی جب سے یہ بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے. مہینہ بھر گزر گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی, کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے. اب اضطراب کی کیفیت دیکھیں. ہم تو اتنی چھوٹی باتوں پہ ہی سوچ لیتے میں تو اتنی نیک ہوں, میرے اوپر کیوں ایسے آ گیا, ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہی ناراض ہو گئے کہ ہاں ہم تو اتنے نیک ہیں اور ہم تو تیرے دین کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں, تو تو نے ہمیں یہ کیا. تو ہم تو ادلے بدلے کرتے ہیں نا. دیکھو ان لوگوں کے اوپر کیا گزری, اور کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی شکوا نہیں ہے کہ اللہ کیوں نہیں تو ایسے کر رہا, اور بدزن ہو گئے ہوں یا کوئی گلے شکوے ہوں. اور پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تشہد پڑھا, پھر اما بعد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں خطبے وغیرہ میں بھی کیا ہوتا ہے, اما بعد. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد. اور یہاں پہ کوئی خطبہ بھی نہیں دینے لگی, ایک عام بات کرنے لگے. لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا, پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائی, پھر اس کے بعد اما بعد فرما کے فرمایا اے عائشہ تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے. یعنی بولے نہیں کچھ کہ کیا
بات ہے, بس تیری نسبت, تیرے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے. اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر کر دے گا. اب یہ صرف ایز ہسبینڈ نہیں آئے ہیں, ایز جو مطلب ایک امام بھی اور ایک بڑے ایک سوسائٹی کے وہ بھی ہیں. اور اگر فی الحقیقت تو کسی گناہ میں آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر. بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اب یہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے جب کہ اسی دین کے اندر شادی شدہ کی سزا رجم کرنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم معافی مانگ لو اگر تم سے ایسی بات ہو گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو اب تک کیا اپنی بیوی کے لیے اس انتظار میں بیٹھے رہتے کہ وہی آئے, اور لوگ آج کہتے ہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات کہنی کتنی بڑی بات ہے, جس ایک آپ ان کا صبر اور تحمل اور برداشت دیکھیں, کیا کوئی آدمی آج کا بھی اتنی برداشت رکھ سکتا ہے؟ پھر اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا ہے تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا فرما کے خاموش ہو گئے, لیکن یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا. اب وہ ایک دم سٹرونگ ہو گئی, اب اندر غصہ ہے, ریج ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسے سوچ سکتے ہیں. آنسو تھم گئے, یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا کہ کیوں میرے بارے میں ایسی بات سوچی. اب اتنے دن سے رونا تھا اور اب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میں, اور یہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی عورت اپنی صفائی میں کچھ بھی کہہ دے, کون مانے گا یا کون یقین کرے, کیا اس کے پاس ایویڈنس ہے. اسی لیے معصوم بھولی بھالی عورت کے اوپر تہمت لگانا کبیرہ گناہوں میں سے 7 بگ سنز میں سے ایک ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. اور کتنے آرام سے ہمارے ہاں تو لگائے جاتے ہیں فلاں فلاں کے ساتھ ہے, اور بلکہ سیاست دانوں کے, ان کے, ان کے, ہم تو فری فار آل سمجھتے ہیں جس کے مرضی بارے میں زبانیں کھول دیں. اچھا, پھر فرماتی ہیں میں نے سب سے پہلے تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب دے, لیکن انہوں نے فرمایا واللہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں. اب ان کی پوزیشن دیکھیں نا, ابو بکر صدیق کیا جواب دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کوئی جواب دینا, لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا جواب دوں. کیا نماز شروع ہو گئی؟ نہیں ابھی نہیں ٹائم. تو والدہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں کیا جواب دوں. اچھا آپ یہ دیکھیں ماں باپ بھی کیسے ہیں, یہ نہیں کہ ہماری بیٹی کے اوپر آپ نے یہ الزام کر دیا, ہماری بیٹی کو آپ نے یہ کیا دیا, نہیں. اللہ اکبر. آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا. اب دیکھیں میری عمر تو کچھ ایسی بڑی نہ تھی, کتنی چھوٹی سی عمر کی ہیں, اور اب کوئی بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اب خود ہی کچھ جواب دیں گی. اور کہتی ہیں نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا, ابھی چھوٹی ہیں اور قرآن بھی زیادہ حفظ نہیں ہے. کہتی میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور گویا سچ سمجھ لیا. اب اگر میں کہوں کہ میں اسے بالکل بری ہوں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں, لیکن اگر میں کہوں گی تو تم لوگ نہیں مانو گے. میں چاہے جتنا مرضی کہہ دوں میں تو معصوم ہوں, تو آپ نہیں مانو گے. ہاں اگر میں اس کا اقرار کر لوں, حالانکہ اللہ کو خوب پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, تو ساروں نے مان لینا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کبھی کبھی انسان کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے نا, کوئی چوری کا لگ جائے کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ, کوئی اور اس طرح کی کوئی, تو انسان کہتے ہیں ہاں میں نے چوری کی ہے. یا کبھی ہم اپنے بچوں کو اتنا الزام لگاتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے تو پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ کہیں نا نہیں کیا تو تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ ہی کہہ رہے ہو. ایسا ہوتا ہے نا. تو وہ کہہ رہی ہیں اگر میں مان جاؤں گی اور میں کہوں گی کہ ہاں میں نے کیا تو تب آپ ساروں نے مان لینا, اور اگر میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے نہیں کیا تو تب کوئی بھی نہیں مانے گا. ہاں میں کسی امر کا اقرار کر دوں حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے گناہ ہوں, تو تم ابھی مان لو گے. میری اور آپ کی مثال تو بالکل ابو یوسف کے اس قول کی طرح ہے, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام نہ ہو, اور آپ جو باتیں کرتے اس میں میں اللہ سے ہی مدد چاہتی ہوں. اور فرماتی ہیں اتنا کہہ کے میں نے کروٹ پھیر لی, اور کہتی مجھے نا یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا, تو اب کیا کریں ابو یوسف. اب وہ انسان ایک ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے نا کہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آ بھی نہیں رہا کہ کیا ہے, کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے باپ نے کب یہ بات کہی تھی,
جب آ کے بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا تو ہم لائے ہی نہیں ہے، وہ تو بھیڑیا کھا گیا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ پھر صبر ہی اچھا ہے، پھر اللہ سے ہی میں جو تم بہتان باندھ رہے ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہی میں مدد چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے ان کا نام تک بھول گیا، تو پھر ابو یوسف آیا، ابو یوسف ہی کہہ دیا، اور یہ کہہ کے لیٹ گئی ہیں اور کروٹ پھیر لی۔ اور اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ ضرور میری برات فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا کہ جو حق ہے، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہو اور کہتے رہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک تھی اور بری ذمہ تھی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان، جس کی اللہ نے شانیں بلند کرنی ہو تو ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، تبھی ان کے درجے بلند ہوتے ہیں نا۔ صبر بھی کیا لیکن آزمائش ہوتی ہے نا۔ دیکھیں وہ حدیث ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو آزما لیتا ہے، اللہ نے اس کے درجے بلند کرنے ہیں۔ کیا ایسے درجے بلند ہو سکتے تھے؟ اور کیا ایسی ان کی شان ہو سکتی؟ کسی اور بیوی کے اوپر ایسی نہیں آتے ہیں جیسی ان کے اوپر ہے۔ کہتی ہیں میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ کا کلام اترے۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آ جائے، کیونکہ آپ کے خواب تو سچے ہوتے تھے، تو کوئی خواب اللہ تعالیٰ دکھا دے جس میں میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ نے بس یہیں تک آزمانا تھا کہ جب سب ساتھ چھوڑ گئے، نہ ماں باپ ساتھ کھڑے ہوئے نہ شوہر ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں بالکل بے بس ہو گئی ہیں کہ اللہ اب تو ہی صرف جانتا ہے اور اب میں کسی کو بھی بتاؤں گی وہ نہیں مانیں گے۔ جب انسان اس حد پہ آ جائے نا تو دیکھو کیسے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لیکن بس وہ ایک حد تک، انسان اسی سے پہلے ہی اپنا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، بس وہ ایک حد ہوتی ہے۔ وہ چھری جو تھی جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھ دی نا تب اللہ نے مینڈا بھیجا، اس سے پہلے نہیں۔ تو وہ جو حد تھی وہ اب آ گئی کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو اللہ کا ساتھ تب بھی۔ اگر ہم اس بات پہ یقین کریں نا کہ ساری دنیا جب ساتھ چھوڑ دیتی ہے نا تو اللہ ایک تو ہے، تیرا سہارا ہے، اور اللہ واقعی دکھاتا ہے کہ پھر میں ہوں۔ تو پھر یہ آیتیں اتری ہیں اور فرماتی ہیں دیکھو اس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وہی آثار ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک پر پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے، مبارک ہو اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی ان کے لیے۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا واللہ نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور نہ سوائے اللہ کے کسی اور کی تعریف کروں گی۔ کسی نے نہیں میرا ساتھ دیا، میں تو اپنے اللہ کا ہی شکر ادا کروں گی اور اسی کی تعریف کروں گی۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدمہ کتنا تھا ان کو اور ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بس اس وقت یہ سورہ نور کی پہلی 10 آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں کے اترنے کے بعد اور میری پاک دامنی ثابت ہو جانے کے بعد اس شر کے پھیلانے والے جو تھے مصطاح اور دوسرے، ان کو تو حد قذف لگی، اور میرے والد نے ان کی جو محتاجی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ان کا وظیفہ فرماتی ہیں کہ قائم کیا ہوا تھا، کہ ان کو وظیفہ دیتے تھے، ایک ان کو صدقہ دیتے تھے۔ تو جب یہ انہوں نے سنا کہ میری بیٹی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ واللہ اب اس کے بعد سے میں اس کو کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی آیات نازل فرما دی کہ تم میں سے وہ لوگ جو بزرگی اور وسعت والے، انہیں نہیں چاہیے کہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے کے مہاجروں کے ساتھ سلوک نہ کرنے کی قسم کھائیں۔ وہ مہاجر بھی تھے، وہ مسکین بھی تھے اور وہ رشتہ دار بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سورہ نور میں آیات اتار دی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ بخشش والا اور مہربانی والا اللہ تمہیں بخش دے،
اسی وقت اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میں تو اللہ کی بخشش کا امیدوار ہوں، طلبگار ہوں. یعنی اسی جب یہ آیتیں اتری تھیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہی فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم بھی بخش دو. تو پھر انہوں نے فرمایا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ میں ساری زندگی جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا وظیفہ بند نہیں کروں گا، اور انہوں نے وظیفہ جاری رکھا تھا، بلکہ اس کے بعد اس کو اور بڑھا دیا تھا. اور ان کی تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، حضرت زینب کا تو بتا دیا آپ کو. اب دیکھتے ہیں یہاں سے کتاب سے دیکھتے ہیں واقعہ عفق کو. اور صفوان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا قسم اللہ کی میں نے تو آج تک کسی عورت کا بازو تک بھی نہیں کبھی کھولا، اور آخر کار یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے ایک جنگ میں. جی ان کے لیے بھی لیکن جتنا عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے اتنا اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب نے پوچھا یہ تو بتاؤ، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ جب تم اس اونٹ پر سوار ہوئی تھی تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس پہ وہ بول اٹھی تم نے مومنوں کا کلمہ کہا تھا. پھر یہ آیتیں جو اتری ہیں ہم آج یہ بھی ان کو بھی دیکھ لیں گے. واقعے کو پہلے اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. اب یہ اتنا آسان ہوگا آپ کے لیے سمجھنا اس لیے کہ یہ سارا واقعہ ہم نے ڈیٹیل میں آپ دیکھ لیا، تو میں صرف ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کروں گی، کوئی بات نہ سمجھ آئے تو پھر آپ پوچھ لیجیے گا. واقعہ عفق پیج نمبر 246. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر رات ہی میں کوچ کا اعلان کر دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ہمراہ تھی. وہ ضرورت کے لیے نکلی اور واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں اور پا بھی لیا. لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں. چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہلکی پھلکی تھی، اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا، لہٰذا وہیں بیٹھ گئیں. لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے. پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں. ادھر ایک صحابی صفوان بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گیری ہوئی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں، وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا. قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے. دیکھ کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس کے سوا کچھ نہ کہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا. حضرت صفوان نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئیں. صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا. اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی. پھر اس میں رنگ بھرنا، پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا بننا شروع کر دیا. وہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں صرف پھر اتنی رہ جاتی، پھر اتنا بڑا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، اس کے آگے اور پیچھے چیزیں لگائی جاتی ہیں، مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے. اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. آپ بتائیں کہ اس کے ساتھی کون تھے؟ وہی منافق جو زیادہ تر خزرج قبیلے سے ہی تھے. تو وہ خزرج کے ہی کیوں تھے؟ کیونکہ یہ ایک ہی قبیلے کا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہی تو پہلے تھا نا کہ مدینہ کے یعنی بادشاہت اس کو ملنے والی تھی، اور وہ اپنے قبیلے میں اس کو بہت بڑا اور عقل مند سمجھتے تھے اور بڑا اچھا سمجھتے تھے نا. تو وہ سارے اس کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حق کیا ہے، انہوں نے اندھا دھند فالوئنگ کی. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، انہوں نے دیکھا کہ حق کیا ہے. ام مستح نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ حق کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی تو ہمیں ہر جگہ چاہے کوئی قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں یہ دیکھنا کہ حق کیا ہے، نہ کہ میری بیٹی نے کہا ہے نا، یا میرے بیٹے نے کہا ہے، یا میرے باپ نے کہا ہے تو اس لیے میں تو ان کی سائڈ لوں گی. یہ نہیں.
اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب خوب پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر دروازہ کو بیمار پڑ گئی اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے موج مار رہا تھا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہ تھی۔ انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں، بیٹھتے نہ تھے۔ پھر اس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے، کوئی بات نہ کی، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں، وہ کھرا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانیوں سے آپ کے اہل خانہ تک کے بارے میں جس کی ایذا رسانیاں آپ کے اہل خانہ تک کے بارے میں پہنچ چکی تھی۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کرایا۔ ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلی، ساتھ میں مستاح بھی تھی۔ وہ چادر میں پھسلی تو اپنے بیٹے مستاح کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستاح بھی یہی بات کہتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئی، اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگی اور خوب روئیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کتنے بڑے گناہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے پھر کیا، جو اور لوگ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور ہم کیوں فوراً اتنی بڑی بڑی باتیں اور عذاب اور اس کی بات کرنے لگتے ہیں۔ تو توبہ کی ترغیب دینی چاہیے لوگوں کو۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے اور انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا اور سبھی ایک بات کہہ رہے ہو، اب آپ میرے پاس آ کے کہیں فلاں چور ہے تو میں کہوں کہ نہیں وہ چور نہیں ہے، لیکن پھر آپ بھی آ کے کہیں، آپ بھی آ کے کہیں، آپ بھی آ کے کہیں تو میں کہوں گی چور ہی ہوگا جو اتنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ جب یہ اتنی بات پھیل گئی نا تو جھوٹی بات بھی سچ لگنے لگتی ہے نا، اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے۔ اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دے دیا ہے۔ اس پر ان کی ماں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی شکریہ ادا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ نور کی 10 آیتیں ہیں جو ان الذین جاؤوا بالافک عصبہ سے شروع ہو کر 20ویں آیت تک ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ آیات آپ نے گھر میں جا کے پڑھنی ہے، یہ 10 آیتیں، اور آپ نے اس میں یہ دیکھا ہے سارے قصے کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنی اپنے دل کے اوپر باتیں لے کے بیٹھ جائے، اچھا تم نے تو مجھے یہ کہا تھا نا فلانے وقت میں یہ کہا تھا، اب تو میں نے کبھی چھوڑنا ہی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات نہیں لے کے بیٹھے کہ تم نے اس وقت یہ کیوں کہا تھا کہ میں نے ان کا شکریہ نہیں ادا کرنا، اور فلانے تم نے اس وقت یہ کیوں کہہ دیا تھا، اور حضرت علی نے اس وقت ایسے کیوں، یعنی باتیں پکڑ پکڑ کے کوئی نہیں بیٹھ رہا، دیکھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت فرمائی. یعنی جب یہ آیتیں اتنی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آئے، لوگوں کو آ کے بتایا. اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے. یہ کس چیز کی سزا ہے؟ تہمت لگائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد قذف. قاف ذال فا، حد قذف لگائی. یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ جو لوگ کسی کے اوپر تہمت لگائیں، یا تو کسی عورت کے اوپر تہمت لگائیں یا تو 4 گواہ لے کر آئیں. اگر وہ 4 گواہ نہیں لے آ سکتے تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ یہ عورت ایسے ہے، اس نے کوئی بدکاری کیا، اس کی وجہ سے ان کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے. اسلامی معاشرہ دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے. اور ہم آج فری فار آل ہیں، کسی کے متعلق بھی ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی لگا دینا کسی کے کیریکٹر کے اوپر. اور اتنی بڑی بڑی باتیں بنا دیتے ہیں کیریکٹرز کے اوپر لوگوں کی کہ وہ فلانی تو ایسی ہے، وہ فلان تو ایسی ہے. 4 گواہ ہیں نہیں ہے تو آپ منہ سے نکال ہی نہیں سکتے. ادروائز اگر اسلامی معاشرہ ہوتا نا تو ایک ایک کو کوڑے لگ رہے ہوتے. اور یہاں پہ کس کو کوڑے لگ رہے ہیں؟ سوچیں. حضرت حسان کو، مستاح کو، بدری صحابی ہیں جو، ڈونٹ فارگیٹ دیٹ، جو بدری صحابی ہیں. اور حضرت حسان کون ہے؟ جو وہ شاعر ہیں اور جن کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اور حضرت حمنہ جو ہیں وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. تو کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں یہ، اور نہ ہی یہ کوئی منافق ہیں. تو انہیں 80 کوڑے مارے گا. اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت، مستاح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش. اب آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنوں کو کوڑے پڑ رہے ہوتے اگر یہ واقعی یہاں پہ اسلامی معاشرہ ہوتا. تو ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا، انیشیٹ نہیں کی تھی. انہوں نے یہ باتیں شروع نہیں کی تھی، صرف منہ در منہ آگے تمہیں پتہ ہے یہ ہوا. باقی رہا اس جھوٹ کا پیشوا یعنی جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، اس کے جو ساتھی تھے، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہیں دی گئی. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا جواب ہے لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے. سبحان اللہ. تو ان کی سزا آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا سورہ نور میں کہ ان کے لیے جنہوں نے بہتان انیشیٹ کیا، جنہوں نے شروع کیا اس چیز کو، ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے جو وہیں پہ ان کو ملے گا. اس لیے کہ جو اس کو دنیا میں حد لگ جاتی ہے، شرعی سزا مل جائے، اس کو آخرت میں سزا نہیں ہے پھر. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چھوڑ دیا تاکہ ان کو ساری کی ساری سزا آخرت کے در ملے اور وہاں پہ یہ بری ذمہ نہ ہو سکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہاں تک آپ لوگ اب سورہ نور کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں وہ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں گی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو آپ لوگ خود ہی گھر میں پڑھیے گا ان آیتوں کو.